Assalamu alaikum. Thank you very much. We are passing through very difficult times, unprecedented pandemic world over. एक चीज़ जो इस pandemic ने की है besides health and economy and all of the suffering that we are facing is कि cultural spaces और cultural events बड़े कम हो गए हैं ना. तो जिन लोगों के लिए ये रूह होती है, जिन लोगों को इससे कोई नई चीज़ मिलती है, उनके लिए और भी मसला है. तो thank you very much for coming today at Chailogue. Chailogue stands for Chai and Dialogue, having a meaningful conversation over a cup of tea, and we launched this about 18 months ago. आइडिया ये था कि चाय की पीने की बहुत लंबी ट्रेडिशन बड़े सगीर पाक व हिंद में मौजूद है, और अक्सर व बेशतर ये हुआ है कि चाय के ऊपर बड़ी मीनिंगफुल गुफ्तगू हुई है. तो वो थोड़ी सी रोड हो रही थी, तो हमने कहा कि उसको रिक्लेम करने के लिए एक स्पेस क्रिएट करें. इसी सिलसिले की एक कड़ी ये इवेंट है जो कि आज हमने मुनक्किद किया, और इस तरह के इवेंट्स हम हर महीने ऑलमोस्ट हर 14-15 दिन बाद करते रहते हैं. कोविड की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रोटोकॉल्स हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग थोड़ा दूर दूर बैठे हुए हैं. रिक्वेस्ट सबसे है कि मास्क प्लीज़ पहने रखें, क्योंकि ये ना हो कि वापस जाएँ आपके हारिस भाई के इवेंट्स आए थे, कोरोना लग गया, बड़ा मसला. तो फिर ये बड़ा हारिस भाई के लिए भी मसला हो जाएगा, उनको शेर व शायरी इस पर करनी पड़ जाएगी कि क्या हुआ. तो दूसरा ये कि चाय आपको सर्व की जाएगी और खाना भी सर्व किया जाएगा. वो बॉक्स में होगा, प्लेट्स में नहीं होगा. वो आप साथ भी लेके जा सकते हैं. आपने नीचे जाना है या कोने में बैठ के कहीं पे खाना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है. दूसरा ये कि हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर लाइक करें. जैसे वो करीम वाले नहीं कहते 5 स्टार्स दे दें, तो एंड यूट्यूब एज वेल. ये पूरी टॉक जो है, देखें कितने सारे कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि हमें पता था लोग हम 20 से ज़्यादा लोग जमा नहीं कर सकते ड्यू टू द SOPs. सो दैट्स वाई वी आर डूइंग अ वेरी हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग, ताकि इस पूरी टॉक को आप बाद में सुन भी सकें. तो आई थिंक इट इज़ आवर ग्रेट प्लेजर एंड वी एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड कि आज हमारे साथ हारिस खलीक साहब मौजूद हैं. हारिस भाई सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिशनर होने के अलावा एक बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं, और मैं बड़े होते हुए मैंने इनका बड़ा चीज़ें पढ़ी हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है. इनके अंदर जो खूबसूरती है वो ये है कि ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छी इनकी ग्रिप है. और जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि मौजूदा दौर में जो मॉडर्न लिखारी आए हैं वो बिल्कुल मॉडर्नाइज हो गए हैं, और जो क्लासिकल हैं वो थोड़े क्लासिकली बहुत पीछे रह गए हैं. तो ये एक बीच में बहुत अच्छा ब्रिज करते हैं. तो इनके अंदर वो फ्लेयर मौजूद है जो कि क्लासिकल भी है, एट द सेम टाइम इट्स वेरी मॉडर्न एज वेल. और इनके सब्जेक्ट्स जो हैं, आई थिंक सो वो आप उन्हीं से पूछेगा. तो हारिस भाई ने मेरे ख्याल में 9 से ज़्यादा मजमूआ कलाम इनका आ चुका है मार्केट में. नॉन फिक्शन भी लिख चुके हैं और इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है. तो इट इज़ आवर ग्रेट प्लेजर कि हारिस खलीक हमारे दरमियान मौजूद हैं. हमारी ये ख्वाहिश है कि नौजवानों तक इनका पैगाम, इनका काम पहुँचे, और इनके काम से वो सीख के अपने आप को बेहतर इंसान इनफरादी तौर पे और कलेक्टिवली भी देखना शुरू करें. तो आज की जो टॉक है उसका टॉपिक ये था कि उर्दू पोइट्री में रेजिस्टेंस का क्या एलिमेंट रहा है हिस्टोरिकली, और अभी भी आजकल क्या मौजूद है. तो हारिस साहब इसको ख़ुद ही एक लेक्चर की शक्ल में आधे घंटे में तकरीबन इरशाद फरमाएंगे. उसके बाद हम Q&A करेंगे जो कि मैं मॉडरेट कर लूँगा, लेकिन पहले उनको बोलने दीजिएगा, वो बोल लें. उसके बाद फिर हम Q&A करेंगे. फैज़ साहब का वो शेर मुझे याद आता है जब भी मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ और इस हालात में बात करता हूँ कि बड़ी तंगी हो गई है, बड़ी सफोकेशन हो गई है, बात की नहीं जा सकती जो सच है. तो एक्टिविज़म तो बहुत अजीब व गरीब सी हो गई है. हल्का किए बैठे रहो एक शम्मा का यारो, हल्का किए बैठे रहो एक शम्मा का यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है हर चंद के कम है. मोस्ट वेलकम आल्सो. बहुत शुक्रिया. ये तो मैं अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच अली और महा और चाय लॉग. जो आपने कहा कि चाय और डायलॉग का कॉम्बिनेशन है, तो चाय बाशी की रवायत से, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया. और इस बात की भी खुशी है कि ज़्यादातर लोग, जो ज़्यादातर नहीं तकरीबन क्या तमाम ही लोग मुझसे उम्र में कम हैं. तो इससे एक बहुत हौसला मिलता है, चूँकि जिस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान में है और सारी दुनिया में ही है वैसे, लेकिन जैसी पाकिस्तान में है वहाँ मैं समझता हूँ कि
جو نوجوان ہیں یا جواں سال لوگ ہیں ان میں اگر علم کا، ادب کا، فکر کا، کلچر کا، ثقافت سے دلچسپی انہیں ہے تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد، اور بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. یہ لیکچر بالکل نہیں ہوگا جو انہوں نے فرمایا، یہ گفتگو ہوگی، کیونکہ لیکچر دینا مجھے آتا نہیں. مجھے دو کام آتے ہیں، یا ادھر ادھر کی باتیں کرنا ہے جن میں مجھے دلچسپی ہو جو بالکل بے ربط ہوتی ہیں، اور یا پھر شعر سننا اور سنانا. تو اس کے علاوہ کسی کام میں مطلب آپ کوئی توقع نہ رکھیں کہ کوئی بڑا آپ کے علم میں اور آپ کی تفہیم میں بڑا اضافہ ہوگا. 1-2 گھنٹے ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ بعد میں کہ بھائی اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ رسک تو رہے گا. اب انہوں نے جو بات کی کہ جو موضوع ان کا تھا کہ اسپرٹ آف ریزسٹنس ان اردو پوئٹری، لیکن بات تو ہمیں اردو میں کرنی ہے نا. کہیں کہیں انگریزی کی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایک وقت میں ایک ہی زبان بولوں، لیکن اگر کہیں کہیں ضرورت پڑ گئی تو میں انگریزی کے لفظ بھی استعمال کر لوں گا. تو لیکن اس سے پہلے چونکہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں اس کمرے میں، تو اگر حسن کو تو میں کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، لیکن اگر سب لوگ اپنا ایک مختصر تعارف کرا دیں تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی 8-9 گھنٹہ ہے، کہ آپ کی کیا دلچسپیاں ہیں اور آپ کرتے کیا ہیں. تو اس سے ایک تھوڑا سا، اور یہاں کیوں آئے ہیں آج شام کو، بالکل مختصر. حسن سے شروع کر دیتے ہیں. ہاں، السلام علیکم. حسن رضا میرا نام ہے، اور میرا جو بیک گراؤنڈ ہے میرا بیچلر سوشل سائنسز میں ہے، اور انٹرسٹ بھی کچھ ایسے ہی ہیں، اور کام کے حوالے سے ایکسپیرینس ہے وہ بھی زیادہ ہیومن رائٹس اور خاص طور پاکستان کی جو ریلیجیس مائنورٹی کمیونٹی ہیں ان کے حوالے سے ان کی پلائٹ کو ہائی لائٹ کرنا، ڈاکومنٹ کرنا، اور کسی حد تک ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے اگر کچھ کوشش کر سکتے ہیں تو میرا زیادہ کام کرنے کا تجربہ اتنا ہی ہے. اور انٹرسٹ مجھے حارث صاحب نے بتایا سوشل پولیٹیکل چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے. السلام علیکم، میرا نام بریہ شاہ ہے، میرا تعلق چترال سے ہے، اور میرا بیک گراؤنڈ بھی سوشل سائنسز کا ہے. اس کے علاوہ جو ریسنٹ ویمن موومنٹ پاکستان میں اسٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے ساتھ میں پچھلے 2-3 سال سے جڑی رہی ہوں، عورت مارچ وغیرہ. So that's my background basically, and I do resistance politics as well. اچھا ٹھیک جی. السلام علیکم، میرا نام ماما ہے، میں ایم فل ان انگلش لٹریچر فرام نمن، اور میں اس لیے کروں کیونکہ میں سر کے پوئٹری پڑھتی رہتی ہوں، میں انگلش ہوں. تھینک یو. السلام علیکم جی، میرا نام منال ہے اور میں ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور مجھے انٹرسٹ ہے بہت زیادہ پڑھنے میں، پوئٹری میں، میوزک میں، اس طرح کی آرٹ میں. السلام علیکم، میرا نام مداغر ہے، میں اپنا بیچلرس کر رہا ہوں انجینئرنگ میں، اینڈ اس کے علاوہ ہسٹری اور پالیٹکس میں مجھے کافی انٹرسٹ ہے، جس کی وجہ سے میں اس ٹاپ پہ آیا ہوں. بہت شکریہ. مریم. السلام علیکم، میرا نام مریم ہے، اور when someone asks me what do you do, I can't think of anything but tell them that I'm a writer, because that's what I've been doing for the longest time. مجھے شوق ہے لٹریچر کا، انگلش اردو دونوں کا بہت زیادہ، پرشین کا بھی، اینڈ that it is like a passion for me. And that is what attracts me about literature, and that is what pulls me into writing ٹھیک. Thank you. تھینک یو جی. السلام علیکم، میرا نام عاقب ہے، میں بیچلرس کر رہا ہوں اور انجینئرنگ میں میرا بھی بیچلرز انجینئرنگ میں. بس میرا بھی ابھی ڈاواں ڈول ہو گیا اب. ہاں اور میں نے ریسنٹلی کورس لیا تھا یوٹوپیاز اینڈ ڈسٹوپیاز کے نام سے. اوکے. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اردو لٹریچر میں اس کا کیا. رائٹ. ٹھیک. کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ میں نیو یارک یونیورسٹی ابو ظہبی. اوکے جی. پیچھے جی جی میں کھیتی کو جانتا ہوں لیکن پھر بھی. ہاں اچھا جی. بائیں بازو کی باری آخر میں آتی ہے نا. ہاں. I'm Natalia, اور میں بزنس اور فائنانس اسٹوڈنٹ ہوں. I work in competition commission of Pakistan, we work in the office. Right. اور تھوڑی بہت دلچسپی Yeah, so Assalamu alaikum, my name is Fahad Asif. I also work at the Competition Commission of Pakistan, and I enjoy photography and writing as a hobby. اور یہ جو ایلیمنٹ ہے اردو میں پروٹیسٹ کا، سو وی ہیو اے لاٹ ٹو لرن فرام فیض اینڈ جانب. تو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں اس طرح، وہ اکثر میں ویلیوز سے بھی بہت زیادہ ٹکراتی ہے، پھر ہم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں اور تنگ ہوتے ہیں. سو دیٹس وائی زندگی تنگ تو ساری زندگی ہونا بہت ہے. تنگ ہوتی ہے. ہاں. کوئی رہ گیا
جو مجھے یہاں سے بہت ساری بتیوں کی وجہ سے نظر نہ آ رہا, جس نے تعارف نہ کرایا ہو گئے سب. اچھا جی, بہت بہت شکریہ. دس واز امپورٹنٹ کہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کو کن چیزوں میں دلچسپی ہے, تاکہ کیونکہ آڈینسز مختلف ہوتی ہیں اور لوگوں کی توقعات بھی مختلف ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا میں شروع کرتا ہوں کہ ذرا آرٹ کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں, کیونکہ پوئٹری, پینٹنگ, اسکلپچر, ڈیزائن, رائٹنگ, پروز, یہ سب آرٹ فارمز ہیں. تو یہ جو آرٹ کے بارے میں پہلے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ آرٹ کا جو ایک آرٹ کیا ہے اور آرٹ کا تعلق پاور کے ساتھ کیا ہے. دیکھیے آرٹ, اور میں آئی ٹرائی ٹو بی, مجھے لمبی بات کرنے کی عادت ہے لیکن آئی ٹرائی ٹو کیپ مائی سیلف بریف اینڈ یو کین آلسو انٹرپٹ وین ایور یو وش ٹو. اگر کوئی بات الجھ جائے یا سمجھ میں آپ کو لگے کہ یہ نہیں آپ تک پہنچی. دیکھیے آرٹ کا ہمیشہ سے, آرٹ کو سمجھنا, یہ ہسٹوریکلی آرٹ کو دیکھیں اگر آپ, تو آرٹ فارمز جتنی بھی ہیں ان کا ایک ٹرائنگل ہے آرٹ, پالیٹکس اور پاور کا. ٹھیک, اور میں کوئی نقاد نہیں ہوں اور کوئی اسکالر نہیں ہوں, میں صرف بحیثیت ایک مائنر اسٹوڈنٹ آف پوئٹری اینڈ مائنر اسٹوڈنٹ آف لٹریچر, جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آرٹ کا پاور کو سبورٹ کرنے کا ایک مستقل رول ہے انسانی تاریخ میں, جتنی بھی فارمز آف آرٹ ہیں. پاور کیا ہے؟ پاور ہے کنفارمٹی اور اسٹیٹس کو برقرار رکھنا. کیونکہ جو کنفارمٹی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں, یعنی جو جیسے جو چل رہا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا, اور اس کنفارمٹی کو قائم رکھنا اور اس کنفارمٹی کو امپوز کرنا اور اس کنفارمٹی کو پروٹیکٹ کرنا, یہ کام ہے پاور کا. اور پاور کا کام یہ ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے آپ کی ذاتی زندگی کو, آپ کی سماجی زندگی کو, آپ کی پرسنل چوائسیز کو, تاکہ جو لوگ جن کے ہاتھ میں وہ طاقت ہے یا اقتدار ہے یا قوت ہے یا غلبہ ہے, وہ قائم رہ سکیں اور وہ اپنے جو ان کے مادی مفادات ہیں اور جو ان کے سیاسی مفادات ہیں وہ پورے کرتے رہیں. بنیادی طور پہ مفادات مادی ہوتے ہیں, مٹیریل ہوتے ہیں, وہ پالیٹکس کے ذریعے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, یعنی مینیفیسٹ ہوتے ہیں رادر. تو آرٹ پاور یہ کرتی ہے, اور آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کیونکہ آپ نے جو ابھی اپنا جو پس منظر بتایا ہے اس میں آپ سب ان بنیادی سوالات سے واقف ہیں. آرٹ ان ساری چیزوں کو, غلبے کو, اختیار کو, ان فیصلوں کو جو آپ سے متعلق کیے جاتے ہیں جس میں آپ شامل نہیں ہوتے, وہ چیلنج کرتا ہے. اور یہ اس کا کام پہلے دن سے ہے. یہ کوئی اور کون سا آرٹ چیلنج کرتا ہے؟ جو ریزسٹنس آرٹ یا ایگزسٹینشل آرٹ ہوتا ہے, جو وجودی فن ہے, جو آپ کے وجود سے متعلق ہے, کیونکہ آپ کے وجود جو ہے فرد کی حیثیت سے آپ سب سے زیادہ سب سے پہلا جو آپ کا فیلنگ کا جو محسوسات ہیں وہ ذات کی ہوتی ہیں نا. تو وہ وہاں تک وہ جو وجودی آرٹ ہے یا جو آپ کے وجودی مسائل کو یا آپ کے ذاتی مسائل کو یا آپ کی ذاتی آزادیوں کو یا آپ کے ذاتی حقوق کو جو ریفلیکٹ کرتا ہے یا وہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے, وہ ایگزسٹینشل آرٹ ہے. اور وہ انڈیویجول سے اس کا تعلق زیادہ ہے, مگر وہ بھی نان کنفارمسٹ ہوتا ہے. اور جو آپ کا ریزسٹنس پوئٹری کی جس پہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے بات کریں گے اس بیک گراؤنڈ کے بعد, جو مزاحمتی آرٹ ہے وہ کلیکٹیو ایکسپریشن ہے, وہ انڈیویجول کا ایکسپریشن نہیں ہے, جسے ہم ریزسٹنس پوئٹری کہتے ہیں یا جسے ہم ریزسٹنس آرٹ کہتے ہیں یا ریزسٹنس لٹریچر کہتے ہیں. وہ انڈیویجول کا نہیں بلکہ کمیونل ریپریزنٹیشن ہے. تو ایک طرح سے میں یہ, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میری ذاتی یہ ڈیفینیشنز ہیں, میں یہ ان کی تعریف خود کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہیں. تو ایگزسٹینشل ایک انڈیویجول کا احساسات وہ بھی نان کنفارمسٹ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے, لارجلی ہوتا ہے. پاکستان میں تو 100% ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں تو لکھنا بذات خود ایک مزاحمت کی شکل ہے, بولنا ایک مزاحمت کی شکل ہے, محبت کا اظہار کرنا مزاحمت کی شکل ہے, کسی برے کو برا کہنا مزاحمت کی شکل ہے. پاکستان میں تو بہت بیسک لیول ہے نا, لیکن جو وجودی یا آپ کی ذاتی آزادیوں یا فرد کے مسائل, ایگزسٹینشل کویسچن سے متعلق جو آرٹ ہے وہ بھی نان کنفارمسٹ ہے, مگر وہ اسے ہم تھوڑی سی تفریق کرتے ہیں, اسے ہم ریزسٹنس آرٹ میں یا ریزسٹنس جیسے میں نے ابھی کہا اس میں شمار ایک آسانی کے لیے تفریق کرتے ہیں. ریزسٹنس از دا کمیونل سورٹ آف
ریپریزنٹیشن, کمیونٹی کے, کلیکٹیو ریپریزنٹیشن, جو آپ جس میں آپ کو یہ لگے کہ آپ کی مثال کے طور پر آپ جو ہیں وہ بحیثیت قوم کے یا بحیثیت گروہ کے یا بحیثیت اپنی جنس کے یا بحیثیت اپنی کسی سیاسی خیالات کے آپ کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا جا رہا, تو وہ ایک کلیکٹیو ایکسپریشن اس کا ہوتا ہے. جو آپ نے فیض کی اور جالب کی مثال دی, وہ ایگزسٹینشیل انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے, وہ کلیکٹیو کا مسئلہ ہے. تو یہ تو ایک تو ریزسٹنس پوئٹری ہے, ایگزسٹینشیل ہے, اور یہ دونوں نان کنفارمسٹ ہیں. تیسری چیز جو ہے جو بہت دلچسپ ہے, جو آپ کو جا بجا نظر آئے گی, اور اردو میں وہ بھی اتنی ہی بھری ہوئی ہے جتنا مزاحمتی ادب ہے, وہ ہے پروپیگنڈا آرٹ, جس کو آپ پاکستان میں جس کو بدقسمتی سے پیٹریوٹک آرٹ بھی سمجھا جاتا ہے. وہ پیٹریوٹک آرٹ نہیں ہے, وہ پروپیگنڈا آرٹ ہے. یعنی آپ کو ایک فلم کمیشن کر دے حکومت پاکستان یا افواج پاکستان کا کوئی ادارہ یا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, اور آپ کو یہ کہے کہ یہ آپ کو اس موضوع پہ یہ فلم بنانی ہے, کیونکہ فلم بھی ایک آرٹ فارم ہے. میں نے جہاں شروع میں ذکر کیا تو ماڈرن آرٹ فارم 20th سینچری کی جو سب سے پاورفل ہے وہ ویژول میڈیم ہے, اور وہ فلم ہے. اب بھی فلم ہے, یعنی ہم ڈاکیومنٹریز بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں, مگر دا جانرا آف فلم از دا موسٹ پاورفل فارم. میوزک بھی ہے. روس کی میں آپ کو مثال دوں گا. روس میں جو کمپوزرز تھے ان کے اوپر جس طرح, کیونکہ ان کی جو کمپوزیشنز تھیں وہ لوگوں کو ریبیلین پہ آمادہ کرتی تھیں, تو وہ کیسے کمپوزرز کے اوپر کیا گزری. تو میوزک از اندر فارم وچ کین بی یوزڈ ان ڈفرنٹ سوسائٹیز ان ڈفرنٹ کلچرز ایز اے فارم آف ریزسٹنس. تو یہ تو ایک جو تو ہمارے ہاں آپ کو نظر آئے گا اردو میں, کمنگ ٹو یعنی اردو جو کہ ہمارا موضوع ہے کہ اسپرٹ آف ریزسٹنس اس میں کیا ہے, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پروپیگنڈا آرٹ بھی ہے. پروپیگنڈا آرٹ کی مثال پاکستان کا قومی ترانہ, پروپیگنڈا آرٹ کی مثال پاکستان کے جنگی ترانے, پروپیگنڈا آرٹ کی مثال, اور یہ ہر ملک میں اسی طرح ہے, یہ کچھ صرف پاکستان سے مخصوص نہیں ہے. پروپیگنڈا آرٹ کی مثال وہ ساری نظمیں جو ہمارے حکمرانوں یا ہمارے بالادست اداروں کی شان میں لکھی جاتی ہیں, وہ سب پروپیگنڈا آرٹ ہے. اور جو نان کنفارمسٹ ریزسٹنس آرٹ ہے وہ آپ کو اس کی دو شکلیں آپ کو نظر آتی ہیں, جیسے میں نے کہا کہ فرد کی آزادی کی اور اجتماع کی آزادیوں کی مزاحمت. تو یہ آپ کو نظر آتا ہے. اور یہ پورا لینڈسکیپ اردو میں, چونکہ شاعری سب سے مضبوط صنف ہے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اردو میں شاعری کرتا ہوں, مگر کچھ ہوا ایسا ہے کہ عربی, فارسی, ہندی, سنسکرت, یعنی ہندی اردو تو تقریباً ایک ہی زبان ہے, لیکن جو سنسکرت کا پورا ٹریڈیشن ہے وہ اس میں نثر زیادہ ہے حالانکہ, مگر اس میں بھی شاعری کا اور گیتوں کا اور جو پورا ایک روایت ہے اس کے ژانرا, اس کے اصناف مختلف ہو سکتی ہیں. وہ بہت گہرا اور مضبوط ہے جو اردو کی کا بیس ہے جو زبان. اور پھر جو جہاں سے ہماری ووکیبلری بوروڈ, یعنی ہماری جو گرامر اور سنٹیکس ہے وہ تو سب سنسکرتک ہے یا پراکرتک ہے, جو سنسکرت سے جڑی ہوئی زبان ہے. لیکن جو ہماری ووکیبلری ہے وہ اس میں بنیادی طور پہ وہ سنسکرت کے ساتھ عربی اور فارسی سے مستعار ہے. ترکی کے الفاظ جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی بہت سارے عربی سے ہی گئے ہوئے ہیں, یعنی اس میں عربی کا اور قرآنک عربک کا جو کلاسیکل عربک ہے اس کے بہت اثرات ہیں. تو جو آپ کو ہمارے ہاں جو الفاظ میں نظر آتے ہیں, تو ان تمام زبانوں میں شاعری کی صنف سب سے زیادہ مستحکم اور مضبوط تھی ہسٹوریکلی, ٹریڈیشنلی, یعنی ان ساری زبانوں میں. یعنی فارسی شاعری جو ہے وہ ایک غیر معمولی اس کا, یعنی آپ میں سے کسی نے کہا کہ وہ فارسی شاعری سے بھی اس کو دلچسپی ہے, مریم نے غالباً. تو فارسی شاعری کا جو ایکسپینس ہے وہ آپ دیکھیں ہسٹوریکلی جو 800, 1000, 1200 سال کا. اسی طرح جو عربی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری کنٹروورسی جو اسلام سے متعلق تھی وہ یہی تھی کہ قرآن جو ہے وہ شاعری ہے یا الہامی کتاب ہے, چونکہ شاعری کی ان کے ہاں جو تاریخ ہے عربی کی. اچھا, تو اردو میں آپ کو یہ تمام جو ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے اردو میں سب سے توانا صنف, سب سے توانا فارم آف آرٹ پوئٹری ہے. اور اسی لیے اردو میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک طرف حبیب جالب ہیں اور دوسری طرف حفیظ جالندری ہیں, دونوں موجود ہیں.
ایک طرف یعنی آپ کو نظر آئے گا اردو نثر میں بھی آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا کہ ایک طرف قدرت اللہ شہاب اور اشفاق احمد ایز دیر ان کی رائٹنگ کی کوالٹی پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس سوچ کو اور کس طرح سے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور دوسری جانب آپ کو اردو میں نثر بھی بالکل مزاحمتی نثر نظر آئے گی. اب اردو شاعری میں کیا ہوا ہے, جو اگر ہم اردو شاعری پہ آ جائیں, تھوڑا سا فریم ورک واضح ہے نا جو جس میں نے بات کی, یعنی یا بہت ڈس جوائنٹڈ تو نہیں ہے. اچھا, چونکہ یہ بہت وسیع سبجیکٹ ہے اور چونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں بہت ادھر ادھر نکل جاتا ہوں, واپس لانا پڑتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اب اردو کی جو اگر آپ دیکھیں تاریخ, اردو میں جو اسپرٹ آف ریزسٹنس ہے اس کا جو پہلا سب سے اہم شاعر ہے اور سب سے بڑا شاعر ہے وہ جعفر زٹلی ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس کمرے میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کتنوں نے بلال صاحب کے علاوہ جعفر زٹلی کا نام کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ہاں ذیشان. اب یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے, اس سے آپ کو المیہ کا اندازہ ہوا. جعفر زٹلی کے بارے میں مختصراً آپ کو بتاؤں. جعفر زٹلی جو تھے یہ 18ویں صدی, 18ویں اتنی اردو تو آتی ہے نا, تو 18 سینچری کے بالکل اوائل میں, یعنی بالکل ارلی 18 سینچری میں اور لیٹ 17 سینچری اور ارلی 18 سینچری کے شاعر ہیں, جب اردو زبان جو اپنی موجودہ شکل میں ہے وہ تشکیل پا رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کا تعلق اب شاید وہ شہر ان کا اس شہر کا نام ہے نارنول, وہ موجود ہے ابھی بھی شہر. وہ غالباً جو ہے وہ آپ میں سے کوئی گوگل کر لے گا, وہ ہریانہ میں ہے یا مشرقی پنجاب میں ہے, جو اس وقت انڈین پنجاب ہے, غالباً ہریانہ میں ہے. وہ دلی کے بالکل آؤٹسکرٹس ہیں, وہاں سے ان کا تعلق ہے. اور یہ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ بھی ایکسپیڈیشنز پہ جاتے رہے ہیں, اور مطلب جوانی جیسے ہوتی ہے نا, جب پتہ نہیں ہوتا بھائی, ہر کوئی تو کمیونسٹوں کے گھر میں نہیں پیدا ہوتا نا, تو اس کو نہیں پتہ ہوتا, پھر وہ سیکھتا ہے اپنے پورے جو جرنی ہے اس سے. اس جرنی میں جعفر زٹلی ایک دم جو سنجر و شاہ کے, بادشاہت کے, گورننس کے اور طاقت کے خلاف ہو گئے. اور جعفر زٹلی کا جو سب سے بڑا, اور اتنی ہمت آج تک ہماری کسی زبان میں کسی نے نہیں کی. جتنی زبانیں ہم بولتے ہیں اس خطے میں, انڈو گینجیٹک پلینز میں جو ہماری ساری زبانیں ہیں, اور بلکہ اوپر بھی اگر آپ چلے جائیں تو چونکہ فارسی سے بھی ہماری جڑت ہے, تو اس کو کہہ لیں کہ انڈو ایرانین لینگویجز جو ہم بولتے ہیں, اگر اف ناٹ انڈو یورپین, انڈو ایرانین لینگویجز جو ہم ساری بولتے ہیں, جس میں میرا خیال ہے بولنے والے تمام لوگ اس کمرے میں موجود ہیں. ان انڈو ایرانین لینگویجز کی میں اتنی ہمت اردو زبان میں, یا کم از کم اس خطے میں, ایران کا مجھے نہیں پتہ, میں اتنا فارسی کی ایک کلام سے جو تاریخی ہے, کلاسیکل سے تو واقف ہوں, لیکن ریزسٹنس کے, کہ کسی نے ایسی ہجو لکھی ہو جس میں گالیاں ہی گالیاں ہوں. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ زمانہ ہے, اس میں ایسی ایسی ان کی نظمیں ہیں, ان کا فارسی کلام بھی ہے اور ان کا اردو کلام بھی ہے اور ان کا ہائبرڈ کلام بھی ہے, جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں حکومت ہے. تو ایک ہائبرڈ کلام بھی ان کا موجود ہے اپنا جعفر زٹلی کا, جس میں امیر خسرو کے یہاں بھی آپ کو وہ ملے گا کہ جس میں ایک مصرع فارسی میں ہے, ایک اردو میں ہے, کچھ ہندی کے الفاظ یعنی لوکل بالکل الفاظ آ گئے, کچھ فارسی آمیز اردو آ گئی, کچھ پیور فارسی. تو جعفر زٹلی نے جو نظمیں لکھیں, ان کے نام بھی یہاں میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے کہ یہ کس قسم کی گفتگو انہوں نے شروع کر دی, تو وہ لیکن وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مثال کے طور پہ گاف نامہ, اب گاف سے کیا لفظ ہوتا ہے وہ آپ خود کر سکتے ہیں, اور اس میں انہوں نے بادشاہ کو اور گورنر کو, مطلب وہ گالیاں دیتے تھے. اور ہجو جس کو کہتے ہیں نا, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیمپونری, یعنی لیمپونری جسے کہتے ہیں, تو انہوں نے ہجو لکھی ہے لوگوں کے خلاف, بادشاہوں کے اور کوتوالوں کے اور حکام کے خلاف نظمیں, اور ان کو گالیاں, اور انتہائی یعنی اسے آپ سمجھیں کہ وہ جو فن عروض ہے جو ہماری پروسیڈی ہے اردو کی, یا وہ اس میں وہ تمام جو اس کی تقاضے تھے وہ پورے کرتے ہوئے. تو جعفر زٹلی از دا فرسٹ پوئٹ. انجام کیا ہوا جعفر زٹلی کا؟ ریزسٹنس اگینسٹ پاور ان اٹس ورسٹ, ناٹ ورسٹ بٹ ان سورٹ آف ان اٹس کروڈسٹ فارم جعفر زٹلی تھے. جعفر زٹلی کو 1727 میں, یا کوئی ابھی دیکھ لیں جعفر زٹلی کو ارلی 18 سینچری میں, یا 18 سینچری ہے, دیکھیں یار جعفر زٹلی کا جو ہے وہ کب, ان کو فرخسیر نامی بادشاہ نے ان کو قتل کرا دیا, پھانسی دے دی. مطلب زبان گدی سے کھنچواتے ہیں اور پھانسی دے دیتے ہیں, جو کہ پرانے بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا, ایز اے کانسیکوینس آف ہز ریزنگ ہز وائس.
سو وہاں سے اردو میں آپ یہ سمجھیں کہ ایک اسٹرانگ اسپرٹ آف ریزسٹنس پوئٹری کی ابتدا ہوتی ہے میری ناچیز رائے میں. اچھا پھر ایک چیز پہ ہم نے بات نہیں کی. میں نے آپ سے کہا کہ 3 طرح کی ہم نے کی کہ کچھ پرسنل ایگزسٹینشل انڈیویجول فریڈم سے متعلق شاعری ہے, ایک جو ہے وہ ریزسٹنس پوئٹری ہے, ایک پروپیگنڈا آرٹ ہے, ایک اور چیز ہے پیپلز پوئٹری وچ از کائنڈ آف جس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ریزسٹنس پوئٹ ہوں لیکن آپ عوام کی بات کرتے ہیں, تو وہ بھی بذات خود ایک مشکل کام ہے. اس کے سب سے بڑے جو ہمارے شاعر ہیں 18 سینچری کے وہ نذیر اکبر آبادی ہیں. نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ اس کے سب سے امپورٹنٹ, ان کی ڈسکرپٹیو پوئٹری ہے, وہ میٹافوریکل نہیں ہے, وہ ڈسکرپٹیو ہے. جیسے وہ اس میں استعارات نہیں ہیں, تشبیہات تو ہیں لیکن استعارہ میٹافور الگ ہوتا ہے, سملی ایک الگ چیز ہے. تو ان کے ہاں لیکن جیسے وہ میلے میں گئے, ان کی ہولی پہ نظمیں, ان کی بیساکھی پہ نظمیں, ان کی عید پہ نظمیں, ان کی شب برات پہ نظمیں, ان کی اور کیا خوبصورت کلام ہے. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید کورس میں پڑھا ہو, لیکن نذیر اکبر آبادی کی ٹو انٹروڈیوس چلڈرن ٹو پوئٹری اینڈ ٹو میک دم انٹرسٹڈ ان پوئٹری از دا بیسٹ پوئٹ اراؤنڈ. تو وہ پیپلز پوئٹری ہے. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں جو بعد میں ہمارے یہاں اگر آپ آتے چلے جائیں تو قیوم نظر تک آپ آ جائیں, اسماعیل میرٹھی تک آ جائیں, جو بچوں کے شاعر بھی ہیں مگر ان کی بڑوں کے لیے بھی نظمیں ہیں. میلا شالامار کا قیوم نظر کی مثال کے طور پہ نظمیں ہیں, وہ بالکل ٹریڈیشن نذیر اکبر آبادی کا ہے, وہ چیز مس ہو گئی تھی. سو گوئنگ بیک ٹو جعفر زیٹلی اینڈ لیٹر واٹ ہیپنس, اس کے بعد ہم ایک گیپ دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں شاعر کے ہاں ریزسٹنس تو آپ کو ہر ایک کیا ملے گی, لیکن وہ ریزسٹنس پوئٹ سے مثال کے طور پہ غالب ریزسٹنس پوئٹ نہیں ہے. غالب جو ہیں وہ وجودی شاعر ہیں, جو ہمارے سب سے بڑے 2 شاعر سمجھے جاتے ہیں اس روایت کے, میر اور غالب. وہ دونوں ریزسٹنس پوئٹس نہیں ہیں اسینشلی. حالانکہ میر کے ہاں شعر آشوب بھی ہے. میر کا جو پورا رویہ ہے وہ ایک زندگی میں ایک بغاوت کا رویہ ہے, وہ ایک بیزاری کا رویہ ہے. جو اقبال کا شعر ہے نا, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو میر صاحب اس میں امام برحق ہیں. مطلب میر صاحب نے جتنا بیزار کیا ہے آپ کو, آپ کے ارد گرد کی زندگی سے, انسانی تعلقات کی نوعیت سے, سماجی جو صورتحال ہے اس سے, سیاسی جو صورتحال ہے اس سے, بٹ ہی از ناٹ اے ریزسٹ. انہوں نے جو ان کے جو اپنے آپ پر گزری وہ بیان کیا. اسی طرح غالب نے جو اپنے آپ پر گزری وہ بیان کیا. ہمارے ہاں پھر جو سب سے بڑا ریزسٹنس کا ایک کلیکٹیو جو مزاحمتی شاعری کا دور ہے وہ ترقی پسند تحریک کا دور ہے جو 20ویں صدی میں ہے. تو 19ویں صدی کے جو شعراء آپ کو نظر آتے ہیں ان کے ہاں آپ کو نان کنفارمزم تو نظر آئے گا, لیکن وہاں کلیکٹیو, چونکہ ہم ایک اس کی وجوہات ہوتی ہیں, ڈی کنٹیکچولائز کر کے آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی سماجی اور ثقافتی اور سیاسی جو بڑا منظرنامہ ہے اس سے, مگر وہ ایک کلونیل اوپریشن کا اور کلونیل جو وائلنس تھا وہ اپنے عروج پہ تھا 19ویں صدی میں. 19ویں صدی میں اور ارلی 20th سینچری میں وہ اپنے عروج پہ تھا. تو آپ کو نظر آئے گا کہ غالب کے ہاں اس طرح کے شعر اکا دکا آپ کو مل جائیں گے جو انہوں نے غدر, جس کو جنگ آزادی 1857 کی, اس کے بارے میں کہے, مگر اس کے اوپر ان کی کوئی طویل آپ کو کوئی کامنٹری ایز اٹ فار وانٹ آف اے بیٹر ٹرم نہیں ملے گی. اسی طرح میر صاحب کے آپ کو مل جائیں گے بہت سے اس طرح کے جو واقعات ہیں. شہر آشوب بھی ہے, مشگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. تو یا غالب کے ہاں کہ شہر دلی کا ذرہ ذرہ خاک تشنہ خون ہے ہر مسلمان کا, یہ ان کا 1857 کے بعد جب وہاں میسو کلنگ ہوئی تھی, جیسے کہ ہوتی ہے جب یعنی کانکررز جو کرتے ہیں وینکوشڈ کے ساتھ, تو وہ اس پہ سب پہ کامنٹری موجود ہے, لیکن ان کی ذات پہ جو گزرا اس کا اظہار ہے. 20ویں صدی میں ترقی پسند تحریک جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, وہ شروع ایک اچھا, اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو پاکستان چونکہ بہت فریگمنٹڈ ہے نا, تو یہاں بائنریز میں لوگ سوچتے ہیں بہت زیادہ نا, مطلب کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کیا سیاہ ہے اور کیا سفید ہے, کون درست تھا اور کون جو ہے وہ غلط تھا. تو ترقی پسند تحریک بنیادی طور پہ اس پہ جو سب سے, اور شاعری پر, نثر پہ نہیں, کیونکہ شاعری پر اس میں جو سب سے زیادہ اثرات ہیں وہ علامہ اقبال کے ہیں. اب پاکستان میں چونکہ علامہ اقبال جو ہیں وہ اسلامی نشت و ثانیہ کے شاعر سمجھے جاتے ہیں,
اور وہ کسی حد تک ہیں بھی. ان کے یہاں بڑے کنفیوژنز ہیں کیونکہ ہر فنکار کے یہاں جتنا بڑا وہ زیادہ بڑا فنکار ہوگا اس کے اتنے ہی زیادہ کنفیوژنز ہو جائیں گے جب تک کہ وہ بہت ہی بڑا فنکار نہ ہو جائے اور بالکل کنفیوژن نہ رہے. مطلب تو اقبال کے یہاں کنفیوژنز ہیں, بہت سے مسائل ہیں. دوسرے وہ ایک کلونیل عہد میں پیدا ہوئے تھے, وہ مسلسل سوچتے رہتے تھے, تو ان کے مختلف ادوار ہیں شاعری کے. لیکن جو ترقی پسند تحریک میں جو مزاحمتی شاعری پیدا ہوئی ہے اس پہ سب سے زیادہ بنیادی اثرات اقبال کے ہیں, اور وہ صرف اردو مزاحمتی شاعری پر نہیں ہیں. اس کو بہت سے ہمارے دوست اپنی سیاسی مجبوریوں اور قباحتوں کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے, لیکن اقبال کے اثرات بر صغیر میں بولنے والی دیگر زبانوں کے مزاحمتی ادب پر بھی ہیں. کیونکہ اقبال کا تو اسلام کا سمبل یا سپر مین کا سمبل یا جو اسلامک ریسرجنس کا یا رینیسانس کی خواہش ایکچولی اینٹی امپیریل خواہش تھی. جو اس وقت کا جو اینٹی کلونیل اینٹی امپیریل دور تھا اس سے وہ ایک اس کو رد کرنے کی ایک کوشش تھی. وہ کس حد تک درست تھی کس حد تک نہیں تھی وہ ایک پولیٹیکل کویسچن ہے, اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. مگر بحیثیت شاعر کے انہوں نے بہت متاثر کیا ترقی پسند تحریک کو. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ ترقی پسند تحریک میں اگر آپ دیکھیں تو ریزسٹنس پوئٹری جو ہماری پیدا ہوئی اس میں کوئی جو 4-5 بڑے نام ہیں جو اسٹیبلشڈ پروگریسو رائٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں ریزسٹنس پوئٹس, ان میں آپ یہ دیکھیے کہ اقبال کے بعد جو ایگزسٹینشل والی پوئٹری تھی یا فرد کا جو مسئلہ تھا وہ نون میم راشد اور میرا جی کے یہاں ہیں. مگر جو مزاحمتی شاعری ہے وہ آپ کو نظر آئے گا فیض احمد فیض, علی سردار جعفری, کیفی اعظمی اور جالب صاحب تھوڑا سا بعد میں آتے ہیں. مگر جالب صاحب تو بالکل ہی یعنی ری ایکٹیو ہے نا, یہ لوگ ان کے ہاں جمالیات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سردار جعفری, فیض, ساحر لدھیانوی, اور مطلب یہ پوری ایک کہکشاں ہے. معین احسن جسبی اور کیفی اعظمی کا تو میں نے نام لے لیا. تو یہ علی سردار جعفری ایکچولی بڑے امپورٹنٹ شاعر. تو کہیں کہیں ان کے آپ کو ریٹرک بہت نظر آتا ہے, اگین بیکاز دے ور فائٹنگ اے کلونیل پاور اینڈ دے ور آلسو ڈریمنگ آف اے سوشلسٹ ریولیوشن. تو ریٹرک ان کے یہاں نظر آئے گا. لیکن اگر آپ فیض صاحب کے یہاں چونکہ جمالیات پہ اور سیاسیات پہ ایک بڑا ہی انہوں نے ہی واز ایبل ٹو بلینڈ دا ٹو ایونلی, تو اس لیے فیض صاحب آپ کو سب سے زیادہ نظر آتے ہیں, یعنی سب سے ان میں اہم نظر آتے ہیں. مگر یہ باقی شاعر بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو یہ ریزسٹنس کی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 20th سینچری میں میں نے 18th سینچری سے شروع کیا, 19th میں کیا ہوا اس پہ بات کی, 20th سینچری میں آپ کو یہ شاعر نظر آتے ہیں. اس کے بعد 20th سینچری میں ایک اور میجر فارم آف ریزسٹنس پیدا ہوئی, اور وہ پاکستان بننے کے بعد ہے. کیونکہ فیض سے لے کے سردار جعفری تک یہ سب اسٹیبلش تھے ان 1947. whether they were a household name or not is a different thing, لیکن وہ they were established poets, accomplished, arrived, یہ سارے شاعر. لیکن اس کے بعد جب ہم پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں 2 طرح کی تحریکیں چلیں, ایکچولی 3 چلیں لیکن آسانی کے لیے ہم اسے 2 کر لیتے ہیں شاعری میں. ایک پاکستان میں چلی نسائی ادب کی تحریک, عورتوں کی آزادیوں کی تحریک, اور وہ ریسنٹ ہے. یعنی وہ ریسنٹ ان دا سینس کہ ہم نے 20ویں صدی کے اوائل میں بھی دیکھا کہ خواتین نے لکھنا شروع کر دیا تھا, اور خواتین نے جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا. اسمت چغتائی از اے پروز رائٹر, سو آئی ایم ناٹ مینشننگ ہر, آئی ہیو مینشنڈ ہر ایکچولی بیکاز یو کانٹ اوائڈ مینشننگ ہر. لیکن قرۃ العین حیدر یہ سب موجود تھیں. لیکن اور اسی طرح شاعرات بھی موجود تھیں اس سے پہلے جو لکھ رہی تھیں, اور بڑی سالڈ انہوں نے جو کویسچنس تھے خواتین پہ گزرنے والے سوال اٹھائے تھے. مگر ریزسٹنس پوئٹس جو ہیں وہ ہماری بنیادی طور پہ, اور یہ ان کی بڑی اہمیت ہے اور اسے ماننا چاہیے کہ وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی میں جو فہمیدہ کشور ناہید پہلے, چونکہ وہ ان سے نسبتاً سینئر ہیں عمر میں, اور فہمیدہ ریاض, ان کا بڑا کردار ہے. اور انہوں نے اپنے بعد آنے والی تمام نسلوں پر, چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین, ان پر بہت اثرات مرتب کیے. اور میں بڑی یعنی میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ شاعرہ اور ہم اب جو ماڈرن انڈرسٹینڈنگ ہے, ماڈرن کیا کریکٹ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ شاعروں میں جنس کی بنیاد پر, صنف کی بنیاد پر تفریق کر کے ان کو الگ خانوں میں نہیں بانٹنا چاہیے. تو اگر اس بات پہ ہمارا یقین ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ فیض صاحب کے بعد پاکستان میں جو سب سے اہم شاعر ہیں وہ فہمیدہ ریاض ہیں ریزسٹنس پوئٹ کے طور پہ. چونکہ فہمیدہ ریاض کے ہاں جالب صاحب کے مقابلے میں کہیں زیادہ تہداری ہے, اور فہمیدہ ریاض نے صرف خواتین کے مسائل پر سوال نہیں اٹھایا. یہاں بالکل مقصد نہیں ہے, کیونکہ میں ذاتی طور پہ منیر نیازی کا بہت قائل ہوں, میں تو راشد کا بھی بہت قائل ہوں, لیکن وہ بھی نان کنفارمسٹ پوئٹس ہیں وہ, لیکن اگین وہ ریزسٹنس, اب آئی ایم سیئنگ اٹ ری ایٹریٹنگ مائی سیلف, کہ وہ کلیکٹیو ریزسٹنس کے زمرے میں نہیں آتے, وہ انڈیویجول کی نان کنفارمسٹ ہونے اور ریزسٹنس کے زمرے میں آتے ہیں. تو فہمیدہ ریاض میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم نام ہے, اور فہمیدہ ریاض کی زبان بھی کی تک رسائی بھی آسان ہے, ایکسیسیبل ہیں, ریڈیبل ہیں. فارسی کا ان کے ہاں, حالانکہ وہ فارسی بہت اچھی جانتی تھیں, اور انہوں نے فارسی سے 2 نہایت اہم شاعر اردو میں ترجمہ کیے, ایک ماڈرن پرشین پوئٹ فروغزاد جو کہ فیمنسٹ پوئٹ تھیں ایران کی, اور ایک شمس مولانا روم کا دیوان شمس تبریز کی منتخبہ غزلیں. تو وہ فارسی بہت اچھی جانتی تھیں, لیکن جو ان کا اردو کا کلام ہے وہ خاصا ایکسیسیبل ہے جو اس جنریشن کے لیے جس سے میں مخاطب ہوں, تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ ریزسٹنس اصل میں ہوتی کیا ہے بغیر ایستھیٹکس کو انڈرمائن کیے, ایستھیٹکس کو مطلب چھوڑے بغیر. تو وہ فہمیدہ کے یہاں وہ بات موجود ہے. فیض صاحب کی زبان کنٹمپریری نہیں ہے, تو اس لیے آپ میں سے بہت سے لوگ فیض صاحب کو پڑھتے بھی ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کو ان کے بیشتر الفاظ یا بہت سی تراکیب آپ تک نہیں پہنچ پاتی. میں اس کو بالکل ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, چونکہ میں ملتا رہتا ہوں تمام لوگوں سے. اور لیکن فہمیدہ چونکہ بعد میں, یعنی یہ کوئی فیض کی میں خرابی نہیں بیان کر رہا, بلکہ زبان بدلتی رہتی ہے. تو زبان فہمیدہ چونکہ ابھی ان کا 2 برس پہلے تو ان کا انتقال ہوا ہے, تو فہمیدہ کی زبان آپ کے لیے, اگر آپ کو دلچسپی ہے ریزسٹنس پوئٹری کو پڑھنے میں یعنی پڑھنے سے, تو آپ کے لیے بہت اہم شاعر ہے. کشور ناہید بھی بہت امپورٹنٹ شاعر ہیں. کشور ناہید کا خصوصاً جو کلام سن 50 سے لے کے سن 80 کی دہائی تک لکھا گیا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ کلام ہے. اور جو ان کے انٹرسٹنگلی جو ان کے کلاسیکل جانراز میں کشور کا کلام ہے, میں ذاتی طور پہ مجھے وہ زیادہ پسند ہے. میں اپنی ذاتی پسند کی بتا رہا ہوں, لیکن تو یہ دونوں شاعرات بہت امپورٹنٹ. لیکن اس کے علاوہ بہت سی پھر نئی شاعرات نے یعنی جو خواتین شاعر ہیں انہوں نے جنم لیا, اور وہ آپ کو تحریک بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے, اور وہ پاکستان کی دیگر زبانوں میں بھی ان کی اثرات سے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. جیسے سندھی میں آپ کو پوری ایک نظر آئے گی بہت آگے بڑھی ہوئی خواتین کی شاعری کی تحریک. نور الہدا شاہ تو اردو میں زیادہ شاعری کرتی ہیں, سندھی میں نثر لکھتی ہیں, لیکن ان سے اگر آپ بہت آپ کو شاعرات نظر آئیں گی. امر سندھو آج کل لکھ رہی ہیں بڑی, تو ماڈرن سندھی رائٹنگ جو ہے وہ بہت آگے بڑھی ہوئی ہے ریزسٹنس پوئٹری کے حوالے سے. اس کے بعد اردو میں ہم نے بات کی, اور میرا خیال ہے 20-25 منٹ ہو گئے ہیں نا, ہاں, تو ویری کوئکلی پھر ہم سوال جواب میں کر لیں گے نا باقی بات. تو جو پولیٹیکل ریزسٹنس ہے ڈائریکٹ, اس میں حبیب جالب کا نام تو آپ سب واقف ہیں, لیکن اردو میں بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ لکھا ہے. اچھا, اب آخر میں ہم آج تک آتے اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل جو اسپرٹ آف ریزسٹنس ہے یہ بالکل الائیو اینڈ ککنگ ہے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو پاکستان کا جو انگریزی دان شہری طبقہ ہے اس کو باقی پاکستان سے کوئی خاص نہ دلچسپی ہے نہ اس کے بارے میں علم ہے. تو پاکستان کا جو باقی جو یعنی 20-22 کروڑ کی آبادی ہے, انڈیا پہ بھی اگر ہم بات کریں تو انڈیا میں اردو از ناٹ دا مین لینگویج آف پبلک ڈسکورس, تو ون آف دا مینی لینگویجز, وہاں پہ بھی یہی کلچر اور ٹریڈیشن موجود ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ مین لینگویج آف پبلک ڈسکورس ہے, عوامی مکالمے کی زبان ہے, تو یعنی جو لوگ اردو کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں وہ بھی اردو میں ہی بات کرتے ہیں, اور جو لڑائی ہوتی ہے وہ بھی اردو میں ہی ہوتی ہے مختلف پاکستان میں رہنے والی اقوام اور زبانیں بولنے والوں میں. تو وہ ایک پبلک ڈسکورس کی کچھ چیزیں طے ہو جاتی ہیں نا, کہ آپ کی جرنلزم کی اور عوامی مکالمے کی زبان جس میں لوگ بات کریں گے, تو اس میں وہ اسی طرح سے جو روایت ہے وہ موجود ہے, اور وہ اسی طرح سے مستحکم ہے. اب جو سوال ہوتا ہے, اینڈ دین آئی ول اسٹاپ, اب جو سوال ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ایک عمومی طور پہ, ایک تو یہ کہنا کہ کوئی کچھ ہو نہیں رہا, وہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی, اس کی سمپل سی وجہ ہے, وہ بالکل ایک کلاس کی اور میٹروپولیٹن پاکستان کا مسئلہ ہے, اور اس میں جو لسانی تقسیم ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. وہ
مثال کے طور پہ پاکستان میں دوسرے درجے کی انگریزی کی شاعری اور دوسرے درجے کا انگریزی کا فکشن لکھا جاتا ہے, میں مجھ سمیت, یعنی عالمی طور پہ ہم تو دوسرے درجے کا کام کرتے ہیں نا, چونکہ ہماری سینسیبلٹی پوری طرح اس میں ادا ہی نہیں ہوتی. ایکیڈیمک کام ہم پہلے درجے کا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایکوائرڈ لینگویج ہے اور ہر سبجیکٹ کی اسپیسیفک ایک لینگویج ہوتی ہے, تو وہ اسپیسیفک لینگویج آپ ایکوائر کر سکتے ہیں. لیکن فیلنگس کا مسئلہ جو ہے تو ہم, لیکن دوسرے درجے کی انگریزی شاعری کر کے میں 7 جگہ انتھولوجائز ہو چکا ہوں عالمی طور پہ ساری دنیا میں, اور ترجمے بھی ہو چکے ہیں 9 زبانوں میں. اور پہلے درجے کی اردو شاعری یا سندھی شاعری یا سرائکی شاعری یا پشتو شاعری یا شنا میں کی جانے والی شاعری, اس کا ریکگنیشن نہیں ہوتا. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے لسانی اور طبقاتی تفریق. دوسرا مسئلہ اور اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شہروں کا دیہاتوں سے, وہ بھی میں نے آپ کو کہی. تیسرا ایک سیاسی مسئلہ ہے, وہ یہ کہ اردو کے پاکستان میں 2 کردار رہے ہیں. ایک اردو کا پاکستان میں کردار ہے ڈویسو, جو لوگوں کو توڑتا ہے, اس کا سیاسی کردار, اور ایک اس کا کردار ہے یونیفائنگ کردار, جو لوگوں کو جوڑتا ہے. اردو کا جو ڈویسو کردار ہے وہ ریاست پاکستان اور جو مقتدر طبقات تھے, چاہے ان کا تعلق شمالی ہندوستان کے علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں سے ہو یا پنجاب کے کچھ ایسے لوگوں سے جو اقتدار پر حاوی تھے پاکستان کے ابتدائی سالوں میں, یا ریاست کی اور فوج کی ایک اصرار ہو کہ ہم سب ایک ہیں, ہماری ناکیں بھی ایک طرح کی ہیں اور ہمارے ہونٹوں کا رنگ بھی ایک ہے اور ہماری زبان بھی ایک ہے اور ہم ایک ہی مذہب اور ایک ہی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور اگر نہیں یہ سب ہے تو ہمیں ایسا ہو جانا چاہیے. تو اس میں اردو کا استعمال جو ہے وہ ایک ڈویسو استعمال ہے, جہاں کسی بھی آپ کسی زبان کا نفاذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی بھی زبانیں رائج ہوتی ہیں, نافذ نہیں ہوتی. کوئی چیز جو ہے نا امپوز نہیں ہوتی, جو اتنی بڑی ایک کلچر اور سویلائزیشن ہو اس پہ کوئی چیز امپوز نہیں کی جا سکتی, چھوٹے ایک آدمی پہ بھی نہیں ہو سکتی, امپوزیشن نہیں ہوتی, رائج ہو جاتی ہے. کسی چیز میں آپ کو یوٹیلیٹی نظر آئے, کسی چیز میں آپ کو یوٹیلیٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی اس میں ہنس کا پہلو, کوئی انٹرٹینمنٹ, کوئی لطف, کوئی اس کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے تو آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے فولڈ میں آتے ہیں. تو یہ تو ڈویسو, اردو کا جو پولیٹیکل رول ہے وہ ڈویسو ہے, اور اردو کا جو یونیفائنگ رول ہے وہ تھرو آرٹ ہے, اور وہ تھرو ریزسٹنس آرٹ ہے. تو آپ اس بات کو, یعنی یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ حبیب جالب کے نام پہ بلوچستان میں جو ہمارے علیحدگی پسند دوست ہیں وہ بھی اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آرٹ ہے اور اردو کی ریزسٹنس پوئٹری ہے, اس پہ اگر آپ غور کریں, بلال صاحب, تو اس نے پاکستان کی اس کمزور ریاست کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کو مزاحمت نے جوڑا ہوا ہے. پاکستان کے جو مامے ہیں, یہ ذرا غیر پارلیمانی ہو گیا, میں تھک گیا ہوں نا اتنی دیر سے ایک سنجیدہ گفتگو کر, تو وہ تو اس کو توڑنے کے در پہ ہیں. ان کی تو تمام پالیسیز, ان کے تو تمام طریقہ کار, ان کی تو تمام رویے اس ریاست کو کمزور کرنے اور اس کو توڑنے کے در پہ ہیں. اس کو تو جوڑا ہوا ہی, جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں انہوں نے اس کو جوڑا ہوا ہے, چونکہ وہ آپس میں مل کے مزاحمت کر رہے ہیں. تو میرا اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو اردو کا جو یونیفائنگ رول ہے فار دا پیپل آف پاکستان, وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے, اس کا مظاہرہ ہوتا ہے اردو کے ادب سے اور اردو کی روشن خیال صحافت سے, جو کہ خال ہے. بہت کم ہے اردو میں روشن خیال صحافت, اردو کے ادب میں روشن خیالی بہت زیادہ ہے. لیکن جو تھوڑے بہت ایلیمنٹس ہیں صحافیانہ بھی, وہ بھی لوگوں کو جوڑتے ہیں. تو یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ لمبی کوئی آدھا گھنٹہ تو میرا خیال ہے ہو ہی گیا یا زیادہ ہو گیا. بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی توجہ سے سنا. اور ایسا کرتے ہیں کہ اگر حارث بھائی آپ کچھ سنانا چاہیں تو ساتھ میں سنا بھی دیں, اور سوالات بھی لے لیتے ہیں. سوال پہلے لے لیں تاکہ میں تو کچھ دیر خاموش ہوں. یہ ہے کہ موضوع پہ رہیے گا, آپ ویسے بھی کچھ سوال کر سکتے ہیں حارث بھائی سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ ایک باقاعدہ تھیم ہے ایونٹ کی, تو اس کے حوالے سے کچھ سوال تو کائنڈلی آپ ٹرائی کر لیں, اور پھر پہلا سوال اگر میں ہی کر لوں اسی چیز کا فائدہ اٹھا وہ یہ کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ آرٹ شوڈ بی فار دا سیک آف آرٹ, not for the sake of resistance or politics or whatever. اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان میں کیونکہ انتہا پسندی ایک کا ارتقائی عمل اپنے عروج تک پہنچا اور جو بھی, تو اس کے اپوزٹ
जो उर्दू लिटरेचर में कोई ऐसा मवाद है जो कि इंतहा पसंदी की सदबाब के लिए उसका काउंटर नैरेटिव पेश करता है और कुछ शोरा है जिसका आप कोट करना चाहते हैं? अच्छा, लेकिन इससे पहले मेरी फरमाइश है कि मुझे काली कॉफ़ी भिजवा दें। ये हाँ, ये है तो ये चाय लॉग, लेकिन मैं काली कॉफ़ी पीता हूँ। हाँ, अच्छा, एक सवाल आप एक एक करके जवाब दे दें। अच्छा ठीक है। देखिए, बात ये है कि जो आपने कहा ना कि आर्ट फॉर आर्ट, और ये बड़ा पुराना, ये बहस अब रेलेवेंट नहीं है। एक तो अगर आप आर्टिस्ट हैं तो मैं आपको मतलब आप रेलेवेंट कह भी सकते हैं उसको, एक लिहाज से कह सकते हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन असल में आपका जो स्याक व सबाक है, जो आपका लोकेल है, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, वो ये डिसाइड करता है कि आप किस तरह की चीज़, यानी क्या कौन सा फ़न पारा और कौन सा अदब पारा जो है वो लिखेंगे या वो बनाएंगे एक हद तक। लेकिन दूसरी बुनियादी बात शख्सी आज़ादी की है। अगर आपका जी चाह रहा है कि आप ना मज़ाहमती शायर हों तो ना हो, ये तो आपकी चॉइस है ना, आर्टिस्ट की चॉइस तो होनी चाहिए ना। तो हमने तो चूँकि मौजू हमारा जो है स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस है, इसका ये मतलब नहीं है कि दीगर लोग जिन्होंने ओवर्टली रेजिस्टेंस पोइट्री नहीं की वो कम अहम है आर्ट के लेंस से। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आपका जी चाहता है कि आप जो है वो सिर्फ लैंडस्केप्स पेंट करें, तो यू कैन बी एन अमेजिंग लैंडस्केप पेंटर, कोई उसमें मसला नहीं है। आप सिर्फ पोर्ट्रेट्स बनाना चाहते हैं तो ये भी आपकी चॉइस है कि आपको बादशाहों और शहजादों के पोर्ट्रेट बनाने में दिलचस्पी है, या रिक्शे वालों और खांचे वालों के और रेडी बानों के पोर्ट्रेट्स बनाने में दिलचस्पी है, ये भी आपकी चॉइस है। क्योंकि उसमें ये देखा जाएगा कि जमालियाती तौर पर शहजादे की जो तस्वीर आपने बनाई है वो ज़्यादा फ़न के तकाज़े पूरे करती है, या किसी रेडी बान की आपने तस्वीर बनाई है, कार्ट पुलर की तस्वीर बनाई है, तो वो आपके सियासी जज्बात तो उसमें अदा हो रहे हैं मगर वो फ़न के तकाज़े पूरी नहीं करती। तो मेरा ख्याल है कि ये चॉइस जो है ये आर्टिस्ट पे होती है। लेकिन मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो बहसियत रीडर के कर रहा हूँ कि बहसियत रीडर के रेजिस्टेंस पोइट्री मेरे साथ क्यों रेजोनेट करती है। चूँकि मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक सियासी कॉन्टेक्स्ट है। मिलान कुंडेरा ने कहा था, मैं पैराफ्रेज कर देता हूँ उसको क्योंकि मुझे एग्जैक्टली तो बातें याद नहीं रहती, यानी वो पढ़ी हुई लाइन है, कुछ शायद याद हो, कि उसने ये कहा था कि आई एम अ हीडनिस्ट ट्रैप्ड इन एन इंटेंसली पॉलिटिकल वर्ल्ड। तो जी तो मेरा भी चाहता है कि मैं महबूब के वो भी खैर वक्त निकाल के इंसान को करना चाहिए, और बिल्कुल महबूब की तारीफ़ में नज़में लिखनी चाहिए जो भी आपका महबूब है। लेकिन बुनियादी तौर पे तो आई एम ट्रैप्ड और यू आर ट्रैप्ड इन एन इंटेंसली पॉलिटिकल वर्ल्ड। तो इसलिए ये चॉइस उसकी होती है। मेरा एक ख़्याल ये है कि जो बड़ा आर्ट है वो इस सवाल से ऊपर होता है। उसकी वजह यह है कि महमूद दरवेश अगर फ़लस्तीनियों के बारे में लिख रहे हैं तो वो महज फ़लस्तीनियों के बारे में नहीं लिख रहे, वो अपनी ज़ाती कैफियत को बैरूनी मामलात से जोड़ देते हैं। तो उस सतह का जो आर्ट है जिसमें आपके बाहर जो दूसरों पे गुजर रही है वो आप अपने अंदर कैसे उतारते हैं, या आपके अपने अंदर जो हो रहा है वो बाहर कैसे मुनकिस होता है, तो ये मेरा ख्याल है उससे ऊपर चली जाती है बात। तो लेकिन आर्ट शुड बी आर्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। यानी अगर आप नज़्म होना और अच्छी नज़्म होना ज़रूरी है, उसके बाद उसमें कोई पैगाम है नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म, कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं है। लेकिन इसको हमारे ऊपर, हमारा मसला ये है कि ना हमारे यहाँ अगर लोगों की को आवाज़ उनकी नहीं है, और मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे या तहरीक है कि उनके बारे में बात होनी चाहिए या उनकी आवाज़ में बात होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे हालात में वो ज़रूरी हो जाता है। दूसरा आपका जो मुख्तसरन उसका जवाब मैं दूँ कि बहुत है, भरी पड़ी है हमारी सारी शायरी और सारा नसरी अदब। हमारे यहाँ नावल बहुत कमज़ोर है, यानी कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस दिस साइज़, तो नावल निगारी हमारी ज़बानों में ज़रा कमज़ोर है। लेकिन यानी चंद नाम तो आप ले सकते हैं ना, लेकिन अगर आप सोचेंगे एक ज़बान है जिसके बोलने वाले दसियों करोड़ों में हैं, तो वो तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है और हमारा जो पोइट्री है, चाहे वो हमारी फोक पोइट्री हो या वो हमारी क्लासिकल पोइट्री हो या वो हमारी जो भी जितने भी हमारे मुख्तलिफ ट्रेडिशंस हैं, वो सारे के सारे इंक्लूसिव हैं, वो सारे के सारे मल्टी फेथ, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल ट्रेडिशंस को एम्ब्रेस करते हैं।
اور اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ مولانا حسرت موہانی جو تھے, میر کے یہاں تو آپ کو میر صاحب آپ کہہ سکتے ہیں, یا آپ میں کوئی شاعر اگر ہو تو آج کہے میر کی طرح کہ میر کے دین و مذہب کی کیا پوچھے ہو کہ ان نے تو, کیا پوچھتے ہو کہ ان نے تو قشقہ کھینچا دیر, قشقہ یہ ہوتا ہے, قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. یہ میں یا میرے ساتھ کا کوئی جو ہم عصر شاعر ہے یا میرے بعد آنے والے وہ لکھ سکتے ہیں؟ تو یہ تو میر صاحب 200-250 سال پہلے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد 20ویں صدی کے وسط میں ہمارے بہت بڑے غزل کے شاعر گزرے ہیں جو اپنی سیاست کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں, اینٹی کلونیل پالیٹکس کی وجہ سے, اور کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ بھی تھے, اور تھے مولانا حسرت موہانی. تو مولانا حسرت موہانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا حسرت موہانی کرشن بھکت تھے, یعنی مہاراج کرشن کے, لارڈ کرشنا کے وہ ڈسائپل تھے, اور ان کی نظمیں کرشن جی کی شان میں. اور مجھے اگر کوئی شعر یاد آ گیا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ سنتے ہیں حضرت کرشن, مجھے یاد آ جائے گا تو میں آپ کو سنا دوں گا. مجھے کچھ چند شعر ان کے یاد تھے, اور وہ انہوں نے 7 حج کیے تھے. مولانا کے بارے میں ہماری کورس کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, جس میں سے کوئی 3 یا 4 پاپ پیادہ تھے. پاپ پیادہ کا مطلب ہے پیدل گئے تھے وہ ہندوستان سے, اس وقت کے ہندوستان سے اور مکہ معظمہ تک وہ پیدل گئے تھے. تو 3-4 حج انہوں نے لیکن وہ ہر سال ہریدوار جاتے تھے کرشن کی جنم اشٹمی پہ. تو آپ کو اتنا کلام مل جائے گا. پھر آپ اپنے جو انڈس ویلی کے آپ تمام جنہیں اب صوفی شاعر کہا جاتا ہے, میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پہ مزاحمتی شاعر ہیں, کیونکہ وہ تصوف جو ہے ہر عہد ہوتا ہے نا, کسی عہد میں کسی ایک حد تک بات ہو سکتی ہے. وہ جتنے وہ شاعر ہیں ان کے آپ دیکھ لیں, آپ دیکھتے چلے جائیں. آپ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو میرے نزدیک شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو ہیں وہ اس خطے کے پہلے فیمنسٹ شاعر ہیں, اور ان کی چونکہ ساری ہیروئنز عورتیں ہیں. 7 سرمیوں 7 ہیروئنز جو شاہ لطیف کی ہیں وہ ساری خواتین ہیں, اور 36-37 ان کے سر ہیں, جیسے شیکسپیئر کے 36-37 ڈرامے ہیں. اب دیکھیں نا, اگر ہم نے قبضہ کر لیا ہوتا برطانیہ پہ بجائے ان کے, تو شیکسپیئر جیسے آج کل ہم کتنے بہت بڑا آدمی ہے, لیکن what I'm trying to put across is کہ اسی طرح شاہ لطیف انگلینڈ میں پڑھائے جا رہے ہوتے. یہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو پاور ہے وہ فیصلہ کرتی. تو خیر یہ تو بات سے بات نکل گئی, لیکن شاہ لطیف فیمنسٹ پوئٹ ہیں, ساتھ ہی ان کا ایک سوشل جو پورا اسٹرکچر ہے اس وقت کے سندھ کا, اس کو جس طرح سے وہ چیلنج کرتے ہیں. پھر آپ ذرا تھوڑا سا اوپر آ جائیں, خواجہ فرید ذرا نئے ہیں, ان کو 150 سال ہوئے ہیں میرا خیال ہے آلموسٹ, لیکن خواجہ فرید ہیں مٹھن کوٹ. اس کے بعد آپ اوپر چلے جائیں تو مطلب چلتے جائیں انڈس کے ساتھ ساتھ, پھر ذرا اس طرف چلے جائیں, انڈس کراس کر لیں تو مست توکلی ہیں, اور ذرا اوپر چلے جائیں تو سب سے پہلے بابا فرید مسعود الدین گن شکر, 800 برس 800-900 برس. اور ان کے یہاں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے یہاں جتنی زبانیں ہم بولتے ہیں, یعنی انڈس کے اس طرف جو بولتے ہیں, پشتو اور بلوچی نہیں, لیکن انڈس کے اس طرف جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان سب کے الفاظ ہیں, اور ان سب میں اشعار ہیں. کچھ مشکل بھی ہیں جو ان کے بابا فرید, کیونکہ بابا فرید کوئی 800-850 سال ہو گئے. بابا بلے شاہ آفٹر بابا فرید, بابا بلے شاہ, وارث شاہ. تو یہ سب, وارث شاہ کی ہیروئن کون ہے, وارث شاہ کا اصل میں جو ان کا ہیرو کون ہے رادا. تو دیکھیں نا, تو یہ اتنا کچھ ہے اس میں, سارے وہ آپ کے جتنی جو بنیادی کنفارمٹی کے اصول ہیں ان کو توڑا ہے انہوں نے. آپ ذرا غور کریں نا کہ سسی جو ہے وہ میرڈ عورت ہے جو مہیوال سے ملنے جاتی ہے چناب کراس کر کے, یا آج آپ کسی ٹی وی چڑیل دکھا دیں تو اس کے اوپر جو ہے لوگ آگے لگانے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو یہ برسوں کئی 100 سال سے یہ آپ کی روایت ہے. اور یہ صرف عورت مرد کے تعلقات کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ایک اپریشن تو ہے, وہ جو ایک پورا ایک انسٹیٹیوشن کا, اس کو وہ کیسے لے جا کے پورے سماجی اور سیاسی اور پاور کے اسٹرکچر سے جوڑتے ہیں, یہ آپ کو مل جائے گا. آپ پوری ہیر سے آپ اگر اس کو شروع سے آخر تک پڑھ لیں, آپ ان کے اشلوک پڑھیں, ان کے بارے میں شاہ حسین کو پڑھ لیں, تو یہ آپ کے یہاں سب. اچھا, اردو کے میں نے آپ کو مثالیں دی, میر کی بھی مثال دی, نذیر کے یہاں بھی اسی طرح ہے. نذیر کی آدھی نظمیں تو ہولی, دیوالی, بیساکھی پہ ہیں, تو انکلوسیو ہیں یہ. دیکھ, جن فیتس کے ساتھ ان کا تعلق تھا, جن مذاہب کے لوگوں کے ساتھ,
تو جو یہ شدت پسندی ہے اس کے تو بہت کم یعنی اس کے آثار جو ہیں یہ کچھ پوسٹ کلونیل ہیں. یہ اصل میں تو یہ نوآبادیاتی نظام نے شدت پسندی اور تفریق کو کنسالیڈیٹ کیا ہے. موجود تو تھے تفریق، تو فرق تو ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ کوئی آپس میں سارے ہی ہنکی ڈوری تھا اور سب پیار محبت سے رہتے تھے، لیکن اس کو انسٹیٹیوشنلائز جو کیا ہے وہ کلونیل پاور نے اور کلونیل وائلنس نے کیا ہے. اور اس کے بعد ہم جو ہے آج جہاں ہیں وہاں ہیں. جی ایک کوشچن ہے بہت زیادہ ریلیونٹ، وہ علی بھائی کی کوشچن کی طرح ہے، تھوڑا سا اونچا بولیں تاکہ پیچھے بھی آواز چلی جائے. تو بیسیکلی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں سلی بھائی نے کہا آرٹ کو آرٹ کہتے ہیں، مطلب آرٹ کو آپ صرف انٹرٹینمنٹ ہی کہتے ہو. ہمارے حساب میں سے آرٹ صرف انٹرٹینمنٹ ہے، اور جب ریزسٹنس آرٹ کی بات آتی ہے تو وہ یوزلی انٹرٹیننگ نہیں ہوتی. تو از اٹ پاسبل کہ ہم ریزسٹنس پالیٹک یا کچھ ایسا موجود ہے ریزسٹنس پالیٹکس وچ از ایکولی انٹرٹیننگ ایز ویل؟ کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ایسے ریزسٹنس پوئٹری ہے، ایسے سانگس ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں، لیکن وہ پھر آج کل کے زمانے میں وہی ہے نا جو کہ پاپ کلچر میں کہ جو ہٹ ہو جاتا ہے پھر وہی چلتا ہے، تو اس کے تھرو ہم میسج بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ریزسٹنس والے سانگس ہوتے ہیں یا پوئٹری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہٹ نہیں ہوتی جسٹ بیکاز اٹس ناٹ دیٹ انٹرٹیننگ. تو مطلب دیکھیے آپ سیاسی کارکن ہیں مجھے لگتا ہے، تو سیاسی کارکنوں کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز میں ریزسٹنس چاہیے. کچھ لوگوں کو پھول بھی تو اچھے لگتے ہیں نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ میں نے کمپلیمنٹ دیا ہے آپ کو، وہ کرٹیک نہیں کیا. آپ کے سیاسی کارکن ہونا بہت اہم ہے، پاکستان میں تو آج کل بہت ہی زیادہ اہم ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اس کو ذرا ری تھنک کریں کہ جو ریزسٹنس ہے جس کو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ریزسٹنس نہیں ہوتی پاپولر، بہت پاپولر ہوتی ہے. اور اسی سے یہ جو انسٹاگرام پوئٹری ہوتی ہے نا یہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. یہ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، یہ شارٹ لیوڈ پوئٹری ہے. مطلب مثال کے طور پہ ایک بالکل سادہ سا آپ کو، چونکہ وہ ایک تو ہمارے خون میں ہے نا، ہمیں قافیہ پیمائی بہت پسند ہے، ردم ریفرین ہے نا، کہ کوئی دو چیز ملا کے کر دیا، وہ چاہے مصرے جو ہیں وہ موضوع ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس میں چونکہ ایک ریفرین ہے اور ایک ردم ہے، قافیہ ہے اور ایک ردیف ہے، تو آپ اس میں بہت وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت سی جو چیزیں آپ پاپولر کہہ رہی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو دلچسپی برقرار رہتی ہے کسی آرٹ فارم میں. لیکن یہ پاپولر چیزیں لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی. بہت زیادہ پاپولر ہے دستور. جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے لے کے چھتیس گڑھ تک اور نیکسلائٹس تک جو اردو ہندی نہیں جانتے، جو نکسل باڑی ہیں، وہ بھی ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. تو کیسے پاپولر نہیں ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے وہ بھی کیسے پاپولر نہیں ہے. پھر اور بہت سی نظمیں ہیں اس طرح کی جو لوگ پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ فہمیدہ کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا، فہمیدہ ریاض کی ایک نظم ہے تم بھی ہمارے جیسے نکلے. وہ اتنی پاپولر تھی وین بی جے پی روز ٹو پاور، اور اینڈ اٹ از اسٹل ویری پاپولر. لیکن جو آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ اب مزید نئی چیزیں کیسے لکھی جائیں اور وہ کیسے کویشچن کریں. دیکھیں ایک چھوٹا سا کسی ایک فلم میں کوئی راک سٹار ہے پرابلی جس میں وہ کہتا ہے ساڈا حق ایتھے رکھ. اٹ بیکیم این اوور نائٹ سینسیشن. تو ڈھونڈیں طریقے ڈھونڈیں جس میں استعمال کریں ان ساری چیزوں کو. لیکن ناٹ ایوری بڈی ول ایور بی یوزڈ فار ریزسٹنس. آرٹ کا جو سین ہے نا، آرٹ وہ چونکہ وہ کنفارم نہیں کرتا پاور سے، تو پھر وہ اپوزیشن کی پاور سے بھی کنفارم نہیں کرتا، وہ کوئی اپنی راہ نکالتا ہے نا. اقبال نے کسی کو کچھ نہیں جگایا ہے. اقبال کا شعر میں سناتا ہوں آپ کو. اقبال کا شعر ہے، دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا، وہ ایک مرد تناساں تھا تناسانوں کے کام آیا. تو اقبال کی خود تو ویٹ اتنی ہے. تناساں کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ لیزی، لیتھارجک. تو وہ اقبال صاحب خود فرما رہے ہیں علامہ کہ دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو، ساؤتھ ایشین مسلمز، سوز اپنا گداز، اپنی ٹینڈرنس ٹرانسفر کی ان میں. وہ ایک مرد، وہ بھی ایک کاہل آدمی تھا، باقی پوری کاہل قوم کے وہ کام آ گئے.
تو بیسکلی یہ تو خیر دس واز آن اے لائٹر نوٹ. لیکن اقبال ریزسٹنس پوئٹ تو نہیں ہے. دیکھیں میر، غالب، اقبال یہ تینوں ریزسٹنس پوئٹس نہیں ہیں، لیکن انیس کے ہاں زیادہ ریزسٹنس ہے. انیس از اے فار لیکن انیس کے چونکہ کا جو جانرا ہے وہ بہت لمیٹڈ رہا اور کینوس بہت لمیٹڈ رہا، لیکن انیس کے ہاں پاور کو چیلنج کرنے کا جو پورا بیانیہ ہے ان کے مراسی میں بھی اور ان کے دیگر جو اصناف انہوں نے استعمال کی وہ زیادہ ہے ان تینوں سے، اقبال، غالب اور اقبال، میر، غالب اور اقبال سے. لیکن اقبال کے ہاں ایک ایلیمنٹ آف ریزسٹنس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں میر اور غالب سے زیادہ ہے. اب اس کی جو شیپ ہے، جس طرح سے ان کو چونکہ لوگ تھنکر کے طور پہ دیکھتے ہیں، اب وہ آپ تھنکر کے طور پہ آپ کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس اس سوسائٹی میں جہاں فلاسفی کا ٹریڈیشن ہی نہ ہو، تو وہ ان کا جو مسئلہ ہے ان کا بیچاروں کی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. کسی شاعر کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ کوئی ایک ایسی ریاست جو اپنے خمیر میں اوپریسو ہو اس کو اپنا قومی شاعر قرار دے دے. تو یہ ان کے ساتھ بحیثیت شاعر کے بہت زیادتی ہوئی ہے. لیکن ان کے یہاں بڑی کنفیوژنس تھیں، اور وہ جو کنفیوژنس تھیں وہ مجھے اس میں کوئی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایکسیپٹ کر کے آگے چلنا چاہیے. تو ہوں گی بھائی 40 برس تک 45 برس تک ایک آدمی شاعری کر رہا ہے، کلونیل اپریشن میں بھی رہ رہا ہے، کچھ کمپرومائزز بھی کر رہا ہے، کچھ دنیا اب واحد آدمی ہے اس پوری انڈو مسلم کلچر میں جو اپنی زندگی میں ہی اس کی ایک لیجنڈری حیثیت ہے. یعنی مسولینی اس سے ملنے کو تیار ہے، اور سارے جو یورپ کے اور ہر جگہ وہ جہاں جاتا ہے اس کے لیے مسجد قرطبہ کھول دی جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، جس پہ 400 سال سے کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اقبال کی تو ایک بڑی اہمیت اور حیثیت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اقبال از اے سویلائزیشنل پوئٹ. He is not a resistance poet as such, but he has more elements of resistance in a particular, in a certain way compared to Mir and Ghalib. There's a question on Facebook Live right now. ہمارے ایک colleague ہیں اسد شعیب، انہوں نے آپ کے لیے سوال لکھا ہے. وہ ہے کہ how is Urdu a unifying language or the language of resistance when lots of ethnic minorities consider it as a cultural symbol of the oppressors? ان کو آواز جا رہی ہے میری؟ اچھا میں نے یہی کہا ہے، انہوں نے شاید سننے میں یا مجھے بیان کرنے میں اس میں کچھ میں نے کلیئرٹی، میں نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے کہ اٹ از اے ڈویسو لینگویج ان ٹرمز آف اٹس پالیٹکس، بٹ وین اٹ از یوزڈ ان پالیٹکس، بٹ اٹ از اے یونیفائنگ لینگویج وین اٹ کمز ٹو آرٹ اینڈ اردو پوئٹری. اس کی مثالیں یہ ہیں کہ فیض صاحب سے، حبیب جالب سے، فہمیدہ ریاض سے کسی ایتھنک مائنورٹی اور کسی لنگوسٹک مائنورٹی کیا، ساری برابر کی قومیں اور زبانیں، ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو اردو کا یہ دو رولز ہیں، اس پہ تھوڑی سی میں نے یعنی روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی. تو میرا خیال ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اٹ از اے یونیفائنگ لینگویج وین اٹ کمز ٹو ریزسٹنس. اٹ ڈیوائڈس پیپل وین اٹ از یوزڈ بائی پاور. بس 10 منٹ رہ گئے ہیں، میں خیال میں حارث بھائی سے کچھ کلام سن لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. کیا کیا یا سوالات مزید کرنے ہیں آپ کی مرضی. اچھا Sir, if you had the power کہ آپ پاکستان کے کوئی نیشنل پوئٹ اسائن کر سکیں، for you who represents پاکستان ہے اور جو سو دیکھیں یہ بادشاہوں کا ٹریڈیشن ہے پوئٹ لوریٹ کا، یہ کوئی جدید جمہوریوں میں یہ ٹریڈیشن نہیں ہوتا بھائی. اس پورا یہ تو ایک گلدستہ ہے نا، کوئی ایک قومی شاعر نہیں ہے پاکستان کا. پاکستان میں اتنی ساری تو قومی زبانیں اور قومیں آباد ہیں، تو ایک شاعر کیسے ہو سکتا ہے. ہاں لیکن یہ کہ لوگوں کو کون پسند ہے، لوگوں کے ساتھ کون جو ہے وہ یعنی اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے. اور اتنے تو یہ میرا خیال ہے کوئی یہ جو یونٹری اوبسیشنز ہیں نا ہمارے، کہ شاعر بھی ایک ہو، زبان بھی ایک ہو، مذہب بھی ایک ہو، ناکیں بھی ہم سب کی ایک طرح کی ہوں، تو یہ سارا جو ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ ڈائیورسٹی کو ریکگنائز کریں. ہاں کسی زمانے میں کوئی بہت مقبول ہوتا ہے، کسی زمانے میں، اور یہ پوئٹس جو ہوتے ہیں نا وہ لینگویجز کے ہوتے ہیں اور وہ آئیڈیاز کے ہوتے ہیں، وہ قوموں کے نہیں ہوتے. مطلب مثال کے طور پہ اب غالب انڈین ہیں کہ پاکستانی ہیں کہ بنگلہ دیشی ہیں کہ ایرانی ہیں. یا اقبال کی ابھی بات ہو رہی تھی، وہ بہت کنٹروورشل ہیں بیکاز ریزسٹنس کا ایک اور پاور کا ایک اقبال بیچارے استعمال ہوتے ہیں اس کے درمیان. لیکن 4 جگہ ان کی 4 ملک ایسے ہیں جہاں ان کی نظمیں جو ہیں وہ صبح کے اسکول کے جو ایک ٹریڈیشن تھا نا، اسکول اب تو پتہ نہیں آج کل ہوتی ہے، اسمبلی کے نہیں ہوتی، اسکولز میں جو اسمبلیز ہوتی تھیں ان میں 4 ملک ہیں. میرا خیال ہے وہ دنیا کا واحد شاعر ہوگا، یا پتہ نہیں ایک آدھ کوئی اور ہو انگریزی کا مجھے نہیں پتہ.
خیر وہاں تو اسمبلی نہیں ہوتی, تو جو اسمبلیز ہوتی تھی نا بچوں کی, تو دنیا کا واحد شاعر تھا جو 4 ملکوں میں صبح بچے جس کے لکھے ہوا کلام پڑھتے تھے, پاکستان, افغانستان, تاجکستان اور ایران. ٹھیک, تو اب آپ اسے کہیں کہ تو وہ فارسی اور اردو کا شاعر ہے, غالب اردو کا شاعر ہے, بلے شاہ پنجابی کے شاعر ہیں, کچھ ان کا ہندی کلام بھی ہے. یہ تو میرا خیال ہے اس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اقبال ڈیفینیٹلی کوئی ایک قومی شاعر, اور اقبال تو ویسے ہی قوم بننے سے پہلے ہی ان کا تو انتقال پرملال ہو چکا تھا بھائی. 1938 میں تو وہ ویسے ہی گزر گئے, تو جو اس وقت زندہ قوم ہیں, جو لوگ موجود ہیں, ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑی سویلائزیشنل شخصیت ہیں, اور میں سمجھتا ہوں 20ویں صدی کے اردو زبان کے اور فارسی کے سب سے بڑے شاعر ہیں. پاکستان کا قومی شاعر ڈھونڈیں. یہیں سے انہوں نے بس سوال سے چھوٹا سا فالو سوال یہ نکلا کہ آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ نہ اقبال نے, ایٹ لیسٹ میری نالج میں تو نہیں, اقبال اور فیض نے بھی پنجابی میں شاعری نہیں کی اس فیکٹ. فیض صاحب نے تو کی ہے, اقبال نے تو اپنی مادری زبان چھوڑ کے اردو میں واٹ ڈو یو تھنک واز دی ریزن؟ یار میں تو ابھی بعد میں لیتا ہوں, ساتھ لے جاؤں گا میں. یہ کھانے کا ڈبہ نہیں چھوڑنا چاہیے بنیادی. میرا خیال ہے یہ ویسے حسن اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, یہ تم شرارتی ہر دفعہ یہ سوال ضرور کرتے ہو. میرا خیال ہے 150 سال سے پنجاب میں اردو میں پڑھائی تعلیم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے اب ہم انگریزی, اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی, چونکہ میری بنیادی تعلیم جو ہے وہ جس زبان میں ہوئی ہے, میں اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی, چاہے میں انگریزی استعمار کا اور انگریزی نوآبادیاتی نظام کا کتنا ہی بڑا مخالف ہوں, لیکن میں اس سے مفر نہیں ہے مجھے, چونکہ میری تربیت و زبان, اور زبانوں تو کوئی سامراجی قومیں مطلب اس طرح کی کلاسز اور نیشنز ہوتی ہیں نا. تو 150 سال میں پنجاب میں تو سارا بڑا فکشن بھی اردو میں ہی لکھا گیا ہے. پنجابی میں بھی لکھنا چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور زبانوں میں بھی لکھنا چاہیے, لیکن اس کی ایک ہسٹری ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں, ایک اور بھی بات ہے, ایک زبان ایسی ہے جس کی آؤٹ ریچ بہت زیادہ ہے. دیکھیں اردو جو ہے وہ ان زبانوں میں, دنیا کی 2-3 زبانوں میں ہے جن کے نیٹو سپیکرز مائنورٹی میں ہیں. ویسے تو سارا مڈل کلاس پنجاب اب اردو کا نیٹو سپیکر ہے, لیکن ان کے نیٹو سپیکرز مائنورٹی میں ہیں, اگر مڈل کلاس پنجاب کو بھی شامل کر لیا جائے. لیکن لکھنا ضرور چاہیے, اپنی مادری زبان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. مگر فیض صاحب نے لکھا ہے اور بہت اچھا لکھا ہے, تھوڑا ہے لیکن اچھا کلام ہے. جی نئی غزل, اچھا اس پر وزیر وہ آپ نے پڑھی ہے؟ اچھا ویری گڈ یار, یہ تو بڑے مطلب میں تو بڑا امپریس ہو گیا ہوں, کیونکہ اسلام آباد میں تو آپ کی عمر کے لوگ نہیں ملتے جنہوں نے میری غزل کوئی پڑھی ہوئی ہو, گوادر میں مل جاتے ہیں. اچھا جی, یہ تھوڑی سی ذرا مفرس ہے, فارسی آمیز ہے, لیکن یہ میں آپ کو ایک میں جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہمیشہ دیتا ہوں کہ میں غزلیں بہت کم کہتا ہوں, نظمیں زیادہ کہتا ہوں. لیکن جو چند غزلیں ہیں ان میں سے ایک, بلال صاحب کہتے ہیں غزلیں کیا ہیں, بلال صاحب کے چکر میں 10 غزلیں کہہ دی ہیں بلال صاحب نئے مجموعے کے لیے. اچھا جی, یہ ہے آپ نے اس پر بزد ہیں پھر غنیم. اب اس کے مطلب ہی بتاتا رہا ہوں, حالانکہ آپ سب نے کہا کہ فیض صاحب آپ سب کو پسند ہیں. مطلب غنیم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ غنیم کا مطلب ہے جو مال غنیمت سمجھتے ہیں, لٹیرا جو آپ سے چھین لے چیزیں, جو آپ کا the conqueror اور the usurper. ٹھیک, اس پر بزد ہیں پھر غنیم, کارے جنوں ہو جس کی خو. اس پر بزد ہیں پھر غنیم, کارے جنوں ہو جس کی خو, اس کے گلے میں طوق ہو اس کی زباں پہ مہر. اس کے گلے میں طوق ہو, اس پر بزد ہیں پھر غنیم, کارے جنوں ہو جس کی خو, اس کے گلے میں طوق ہو اس کی زباں پہ مہر ہو. خامہ دوات منہ قلم مدح سنا کو وقف ہوں. خامہ پین, دوات انک, منہ قلم برش, سنا کیا ہوتا ہے؟ نیزہ, نیزہ ہی ہوتا ہے نا. خامہ دوات منہ قلم مدح سنا کو وقف ہوں, رنگ پہ اور ردیف پر طرز بیاں پہ مہر ہو. چوک میں سیخ تھام کے بیٹھا ہوا ہے کوتوال. چوک میں سیخ تھام کے بیٹھا ہوا ہے کوتوال, ایک ایک جبیں کو داغ دے
پیر و جواں پہ مہر ہو، اور حلقۂ دام میں ہو سب فکر و خیال و آرزو. حلقۂ دام میں ہو سب فکر و خیال و آرزو، کار گہے یقین تو کیا وہم و گماں پہ مہر ہو. اور پربت و ریگزار کیا وادی خارزار کیا، پربت و ریگزار کیا وادی خارزار کیا، فصل پہ ان کی دسترس آب رواں پہ مہر ہو. فصل پہ ان کی دسترس آب رواں پہ مہر ہو، اور اہل حکم کی یاوری جبر کی ہو مجاوری. اہل حکم کی یاوری جبر کی ہو مجاوری، حب وطن کی نال سے پشت سگاں پہ مہر ہو. حب وطن کی نال سے پشت سگاں پہ مہر ہو. اس پر بضد ہیں پھر غنیم، کار جنو ہو جس کی خو، اس کے گلے میں طوق ہو اس کی زباں پہ مہر ہو. اور بھی کچھ سنانا چاہیں تو آپ 5 منٹ ہیں. اچھا 5 منٹ ہیں، یہ تو 45 آپ نے ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو کوئی ذرا تھوڑی سی کم جس میں ہو نا، نظم آپ کو میں ایک نظم ہے لیکن وہ میں اچھا جی، ایک اس نظم کا عنوان ہے صابرہ نورین. یہ ایک کرداری نظم ہے، صابرہ نورین. نکلتا قد تھا رنگت سانولی تھی نقش تیکھے تھے. نکلتا قد تھا رنگت سانولی تھی نقش تیکھے تھے، کم عمری سے پکانا ریندھنا اوپر کے سارے کام اپنی ماں سے سیکھے تھے. کم عمری سے نکلتا قد تھا رنگت سانولی تھی نقش تیکھے تھے، کم عمری سے پکانا ریندھنا اوپر کے سارے کام اپنی ماں سے سیکھے تھے. اے لڑکی بن سنور کر دوسروں کے سامنے آئی تو دیدے پھوڑ دوں گی. اے لڑکی بن سنور کر دوسروں کے سامنے آئی تو دیدے پھوڑ دوں گی، اور جو چوکیدار سے مل مل کے ٹھٹھے مارتے دیکھا تو کتے چھوڑ دوں گی. صابرہ نورین 12 سال کی تھی جب ضیا بیگم نے برتن مانجنے، جھاڑو لگانے، استری کرنے اسے روٹی پہ رکھا تھا. کبھی بنگلے کی ڈیوڑی پار مت کرنا. جب آدھی رات تک لوہے کے جونے سے پتیلے مانجتے رہنے سے پوریں سرخ ہو جاتی، انگوٹھوں انگلیوں پر ورم آ جاتا، اسے سب قہر لگتا تھا. جب آدھی رات تک لوہے کے جونے سے پتیلے مانجتے رہنے سے پوریں سرخ ہو جاتی، انگوٹھوں انگلیوں پر ورم آ جاتا، اسے سب قہر لگتا تھا. مزید اس پر جو کچی نیند سے اٹھ کر سویرے لون میں جھاڑو لگاتی، اپنا ہونا زہر لگتا تھا. اے لڑکی جوجھ کے جھنجھلا کے کوئی کام مت کرنا، نحوست پھیل جاتی ہے. اے لڑکی جوجھ کے جھنجھلا کے کوئی کام مت کرنا، نحوست پھیل جاتی ہے. ضیا بیگم تلاوت کرتے کرتے سر اٹھا کر اس سے کہتی تھی. یہاں ہر کام کرنے کا طریقہ ہے، پہننے اوڑھنے کا بھی سلیقہ ہے.
पुराने ख़ानदानी लोग हैं, बिजली से चलती इस्त्री हल्की सी लगती है। यहाँ हर काम करने का तरीक़ा है, पहनने ओढ़ने का भी सलीक़ा है। पुराने ख़ानदानी लोग हैं, बिजली से चलती इस्त्री हल्की सी लगती है, रगड़कर टाइलों को चमचमाती, गुस्ल खाने साफ़ करती, हाथ धोती और सुलगते तमतमाते कोयलों से इस्त्री भरती, जो ढेरों ढेर कपड़े इस्त्री करती, थकन से ज़िंदगी हाथों से उसके छूटने लगती, कलाई टूटने लगती। वो तब रुकती सुलगते कोयले जब सर्द हो जाते। ज़िया बेगम की बेटी अपने शौहर के लबों पर झुकते झुकते हंस के बोली। ज़िया बेगम की बेटी अपने शौहर के लबों पर झुकते झुकते हंस के बोली, जानती हूँ सब, जिसे तिरछी निगाहों से कभी तुम देखते थे अब नहीं है वो। बड़ी ही फाहिशा थी साबिरा नौरीन, अभी 19 की पूरी नहीं होगी कि अहमद ड्राइवर को वरगलाया, अपने चुंगल में फंसाया, कौन सा जादू चलाया, अब नहीं है वो। बहुत शुक्रिया।